स्केरी सीरीज़ के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए, और जो लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी मुसीबत दूर फरमाए। तो चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आज की स्टोरी हमें शेयर की है हमज़ा ने, तो चलिए उनकी स्टोरी उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम हमज़ा है और मैं मरी का रहने वाला हूँ। मेरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने चैनल पर अपलोड ज़रूर करेंगे। मैं मुर्गियों के कारखाने में काम करता हूँ और मेरा काम रात को रावलपिंडी से मरी में मुर्गियाँ सप्लाई करना होता है। रूटीन के मुताबिक रोज़ाना इस्लामाबाद मंडी से 2 गाड़ियाँ मेरी मरी की तरफ आती हैं। अब होता कुछ यूँ है कि उस रात अचानक मेरा ड्राइवर बीमार हो जाता है और मेरे पास इमरजेंसी में कोई ड्राइवर भी नहीं था। तो मैं ये करता हूँ कि मैं खुद ही गाड़ी लेता हूँ और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाता हूँ। हम लोग दिन के 3-4 बजे यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचकर बोली का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही माल आता है माल उठाकर अपनी गाड़ियों में रखते हैं और हम वापस आते हैं। जुमे रात का दिन था और रूटीन के मुताबिक हमारा काम जारी था। तो हुआ कुछ यूँ कि माल की शॉर्टेज की वजह से मेरी एक गाड़ी पहले ही निकल गई और दूसरी गाड़ी में मैं था। मेरे पास शाहज़ोर थी और रात को तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम होगा जब मैंने अपनी गाड़ी लोड की। मैं अपनी गाड़ी को लोड करके वहाँ से निकला। मेरे साथ एक और लड़का भी था जिसका नाम अली था। वो भी मरी का ही रहने वाला था और मेरा रिश्तेदार भी था। तो उसने मुझसे इसरार किया कि मैं रात को अपने घर जाना चाहता हूँ, आप गाड़ी वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर लड़का गाड़ी ऑफलोड कर लेगा। इस दौरान हमने वहाँ पर खाना खाया और फिर हम वहाँ से निकल गए। अब रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे अपनी शॉप्स पर डिलीवरी देनी होती है। तो मैं ऐसी सोच में था कि मैं खाना खा के आराम से निकल जाऊंगा और टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो मरी में रहने वालों को पता होगा कि एक जगह रवात में अपनी रूटीन के मुताबिक रवात से जा रहा था और रास्ते में मुझे एक बंदे ने हाथ दिया। पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको बिठाऊं या ना बिठाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग रात को इस टाइम बाहर निकलते हैं जब कोई खुशी गमी हो जाए। आपको आदमी का हुलिया बताता चलूं कि उसके हाथ में एक छड़ी थी। देखने में उसकी उम्र तकरीबन 60 से 70 साल के बीच में होगी और वो वहाँ सड़क पर खड़ा था। उसने मुझे हाथ दिया और मैंने थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी। वो बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि मैंने आगे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो मेरे जहन में यही आया कि इसकी कोई इमरजेंसी होगी या कोई मसला होगा। तो मैं इसको अपने साथ बिठाने के लिए राज़ी हो गया और मैंने कहा कि जी आप बैठ जाएं मेरे साथ। भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जैसे ही मेरी गाड़ी में बैठ गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी में डबल माल लोड हो गया है। गाड़ी रूटीन से ज़्यादा भारी हो गई थी। बहरहाल मैंने अपना सफ़र जारी रखा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आप रात को इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी फौत हो गई है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे अफसोस का इजहार किया और मैंने उनसे पूछा कि कहाँ है आपकी बेटी? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, और इसी तरह उन्होंने बात घुमा दी। मैंने भी बात को ज़्यादा नहीं छेड़ा। अच्छा, तो होता कुछ ऐसे है कि वो बंदा मेरी तरफ देख रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि आपने वहां पर जाना है ना। यानी वो मुझे मेरी ही दुकान का बता रहा है और कह रहा है कि आप ध्यान से जाया करें। और मुझे बातों में ऐसे लगा कि शायद मैंने खुद ही उसको बताया कि मैंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। मैंने इसको बिल्कुल इग्नोर किया और मैं चलता गया। और तकरीबन आधे घंटे के बाद उस आदमी ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे पास तावीज़ है। मैंने कहा कि हाँ मेरे पास है, मुझे मेरे पीरों ने दिया था।
اور اب وہ مجھے بار بار اصرار کر رہا تھا کہ یہ تعویذ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس تعویذ کو پھینک دوں، جبکہ میں نے اس کی اس بات کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا کہ شاید یہ بندہ پیروں کو اور تعویذوں وغیرہ کو نہیں مانتا ہے، تو اس لیے یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اتنی دیر میں میں نے اپنا وہ بٹوا جس کے اندر تعویذ تھا میں نے نکالا اور سیٹ کے اوپر رکھا۔ اتنی دیر میں جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو بھائی آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس آدمی کی شکل دیکھنے لائق نہیں تھی، اور میں نے اسی جگہ پر گاڑی کی بریک لگا دی۔ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی میں اس ٹائم آگے بڑھوں یا میں اتروں یا میں کچھ بولوں۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ میری والدہ حافظ قرآن ہیں اور ہم سب بھی دینی تعلیم کے کافی زیادہ قریب ہیں، اسی وجہ سے مجھے قرآن کی بہت ساری آیات یاد تھیں۔ میں نے وہ آیات پڑھنا شروع کر دی اور اتنی دیر میں وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں جب بھی اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ ابھی بھی جب میں آپ کو یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس بندے نے اتنی دیر تک میرے ساتھ سفر کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ بہرحال یہ میری ایک شارٹ سی سٹوری تھی جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں، تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام مناہل ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میری امی کا گھر لونڈی میں ہے، اور اگر ہم وہاں جائیں تو پیدل 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ، اور اگر گاڑی پر جائیں تو وہ گھوم کر جانا پڑتا ہے، تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ میں ہر سیٹرڈے نائٹ امی کی طرف جاتی تھی، تو ایسے ہی میں اپنی امی کی طرف گئی تھی۔ میری بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے، باتیں وغیرہ کرتے رہے۔ اچھا، میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھے لیٹ نائٹ ہی لینے آتے تھے، 2-2:30 بجے کے بعد۔ اب رات کے تقریباً 2:30 کے قریب مجھے میرے ہسبینڈ لینے کے لیے آئے۔ بس انہوں نے چائے وغیرہ پی تو اس ٹائم تقریباً 3:30 ہو گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں، کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ تو میری سسٹر نے مجھے کہا کہ اسامہ پتہ نہیں کب آئے گا، آپ لوگ مجھے میرے گھر چھوڑتے چلے جائیں۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تقریباً 3:30 بجے ہم گھر سے نکلے۔ بتاتی چلوں کہ اس کے گھر جانے کے 3 راستے ہیں۔ اگر پیدل واک کرتے ہوئے جائیں تو وہ 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، اور اگر گاڑی سے جائیں تو 3 کلومیٹر ہے، اور ایک راستہ گھر کے سامنے سے جاتا ہے جو ہمارے گھر کے بڑوں نے شروع سے ہی منع کیا ہے، مغرب کے بعد اس طرف سے نہیں جانا، کیونکہ اس راستے میں 3 سکول آتے ہیں، اور اگر آج سے 12-15 سال پیچھے جائیں تو سارا ایریا جنگل ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی ہانٹڈ ہوتا تھا، اور وہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو وہاں ہمارے گھر والوں نے ہمیشہ ہمیں اس طرف جانے سے منع کیا تھا۔ اب تو وہ کافی آباد ہو چکا ہے، لیکن وہاں کا ایک مین روڈ ہے، وہاں بڑی سی فیکٹری ہے، اور پھر کافی دور جا کر علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے سسٹر کو اس کے گھر چھوڑا اور وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ میرے چھوٹے بیٹے کے ٹیبلٹ کی بیٹری لو ہو گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ ماما مجھے اپنا موبائل دیں، میں نے گیم کھیلنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اتنے میں اپنے والیٹ میں دیکھا تو موبائل نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میرے نمبر پر فون کریں، میرا موبائل والیٹ میں نہیں ہے، کہیں گاڑی میں تو نہیں گر گیا۔ انہوں نے فون کیا تو میری چھوٹی بہن نے اٹھایا جو امی کے گھر پہ تھی۔ اس نے کہا کہ آپی آپ کا موبائل یہاں رہ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ لو جی، یہ بھی اسی وقت ہونا تھا، ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجبوری ہے، اب میں نے اپنا موبائل تو لینا ہے نا۔ تو اکثر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتاتی تھی کہ یہ بہت شارٹ راستہ ہے جو تیسرا راستہ ہے، آپ دن میں بھی اس جگہ کو دیکھیں گے تو خوف ہی آئے گا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اسی راستے سے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت عجیب اور خوفناک راستہ ہے، میرے بڑے شروع سے ہی منع کرتے ہیں، ہم وہیں سے جائیں گے جس راستے سے ہم آئے ہیں۔ مگر میرے ہسبینڈ بضد تھے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہاں سے چلتے ہیں، بس فٹافٹ موبائل اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں
کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم 2 منٹ میں ہی نکل جائیں گے۔ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے گاڑی وہاں پر ٹرن کی اور یقین کریں کہ وہ راستہ اتنا سنسان تھا کہ وہاں کتا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ رات کو اکثر کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایک اسٹریٹ لائٹ جلی ہوئی تھی۔ بس تو ہم تھوڑا سا آگے ہی گئے، اس روڈ پہ ہمیں دور کچھ 2 لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بائک ہے یا آگ جل رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم قریب ہو رہے تھے وہ 2 سے 3 ہو گئے تھے۔ اس ٹائم حالات بھی صحیح نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سامنے بائکس کھڑی ہوئی ہیں اور یہ لوٹ مار کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، آپ یہاں سے گاڑی گھمائیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، تم سیٹ بیلٹ باندھ لو، میں تیزی سے نکال لوں گا۔ میں نے کہا کہ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، اور وہ لائٹس قریب آتی جا رہی ہے اور بڑی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ ایک دم سے وہ بائکس ہمارے سامنے آئیں، اور جو فیکٹری کی اتنی بڑی دیوار تھی وہ اس کے اندر چلی گئیں، مطلب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دیوار کے اندر غائب ہو گئیں۔ اس ٹائم میرے ہسبینڈ بھی ایک دم گھبرا گئے اور میں بھی زور سے چیخنے لگی، تو ہم نے زور زور سے تلاوت شروع کر دی، کیونکہ اب آپشن نہیں تھا کہ ہم واپس پلٹیں۔ جہاں سے دیوار میں بائکس غائب ہوئی تھیں ہم وہاں سے ہی ٹرن لینا پڑتا۔ پھر ہسبینڈ نے کہا کہ تم مجھے وہ کٹ بتاؤ جہاں سے گھر کی طرف مڑتے ہیں، تو وہاں سے 1 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ادھر سے آپ لیفٹ لے لیں۔ اچھا، تو جب ہم لیفٹ لیتے ہیں وہاں ایک پرانا سکول ہے جس کا نام میں شیئر نہیں کر سکتی، جو کہ بہت ہی ہانٹڈ مشہور ہے۔ ہمارے علاقے کے یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے جیسے ہی گاڑی اس طرف موڑی تو وہ خوب اندھیرے والی گلی، وہاں پر ایک بہت بڑا اور گھنا پیپل کا درخت تھا۔ تو ہم جیسے ہی سکول تک پہنچے تو ہماری گاڑی نے 2-3 جھٹکے مارے۔ میں پہلے ہی اتنی زیادہ خوف زدہ تھی، اور میں بار بار سائیڈ مرر میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو بائک تھی یا جنات تھے وہ ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ آپ یقین کریں، میں نے جیسے ہی سائیڈ مرر میں دیکھا تو ہماری گاڑی کے پیچھے اتنی بڑی جسامت والا بندہ، اور اس کے پورے جسم پر بال اور اس کی لال آنکھیں، وہ اتنی سپیڈ میں ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا ہے کہ میں ایک دم سے چیختی ہوں کہ ہمارے پیچھے کچھ ہے، اور میرے بچے بھی چیخنا شروع ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ بھی مسلسل پڑھ رہے تھے۔ جب میرے ہسبینڈ نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو وہ بھی اتنے زور سے چیخے کہ اس طرف بھی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ زور زور سے آیت الکرسی پڑھو۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی اور جیسے ہی میرے ہسبینڈ نے حصار بنایا، آپ یقین کریں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چنگاری بن کے غائب ہو گیا، اور میرے ہسبینڈ نے جو گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ہم نے سیدھا اپنے گھر کے آگے روکی۔ میں پہلے ہی اپنی سسٹر کو فون کر کے بتا چکی تھی کہ میں موبائل لینے آ رہی ہوں۔ میری بہن گیٹ پہ ہی کھڑی تھی، تو وہ آرام سے اپنے بال کھلے چھوڑے کھڑی تھی۔ تو جب اس نے ہماری حالت دیکھی تو ہم اس پہ چیخے کہ تم بال کھلے چھوڑ کر آئی ہو، اندر جاؤ۔ اس کو یہ بولا اور وہ اندر چلی گئی، اور پھر ہم نے اتنی سپیڈ میں وہاں سے گاڑی نکالی، اور اس کے بعد آج کا دن ہے کہ ہم کبھی اس طرف سے نہیں گئے۔ 2 دن تک تو مجھے سکون کی نیند بھی نہیں آئی، اور وہی سب کچھ دماغ میں چلتا رہا۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ سٹوریز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔